शाहनामा इस्लाम। उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का। उसी के नूर से पुर नूर है शम्सो कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे। उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पर सर झुका रहता है खामे का। उसी ने एक हरफे कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। निजामे आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहारे जावेदानी है उसी की बागबानी से। उसी के नूर से पुरनूर हैं शम्सो कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे। बशर को फितरते इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर पैदा किया जिसने। अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ानुल मुबारक की 14 तारीख है। आप सबको 14वां रोज़ा मुबारक हो। उनकी खुशबू नफस नफस में है, सांस लेना भी अब है कार सवाब। इस माह मुबारक में कि जिसे अल्लाह ने अपना महीना कहा है और जिसका इनाम सिला और अज्र बनफ्स नफीस अता करने का वादा किया है, कि जिसका हर लहजा, जिसकी हर सात, जिसका हर सानिया और जिसकी हर घड़ी सरापा रहमत ही रहमत है, बख्शिश ही बख्शिश है। रहमत खुदावंदी इंतहाई जोश पर है एक दरियाए पुरजोश की तरह। ऐसे में सरकार दो आलम का और असहाब रसूल का तस्करा रहमत खुदावंदी को और भी प्यार में ले आता है और भी बख्शिश पर आमादा कर देता है। अबुल असर हफीज जालंधरी का शाहनामा इस्लाम भी तस्करा है इस्लाम की रोशन तारीख का, तस्करा है सरकार दो आलम का, तस्करा है असहाब रसूल का, कि जिनकी कुर्बानियों से, कि जिनके ईसार से, कि जिनकी मेहनत से, जिनकी मोहब्बत से, जिनकी अकीदत से, जिनके फहम व फरासत से और जिनके तर्ज हुकूमत से, जिनके अदलो इंसाफ से, जिनके उसूल जहांबानी से इस दुनिया में मुसलमानों ने बरस हा बरस तक ऐसे आदिल हाकिम की तरह हुकूमत की है कि दुनिया के हर गोशे में उसकी यादगारें बाकी हैं। तामीरात की सूरत में, मसाजिद की सूरत में, नहरों की सूरत में, बचाए हुए मुख्तलिफ इंसानों के लिए सुनहरे उसूलों की सूरत में। शाहनामा इस्लाम जस्ता जस्ता, सफ़ा सफ़ा, सतर सतर, लम्हा लम्हा, मंजर मंजर, वाक़या वाक़या इसी तारीख की सच्ची कहानी है। कल हम शाहनामा इस्लाम के उस मोड़ पर थे कि जहां जंगे बद्र का आगाज हुआ चाहता है और जहां हुकैम इब्न हज़ाम आखिरी कोशिश कर रहे थे उतबा बिन रबिया को समझाने की कि अबू जहल और सरदारान लश्कर को जाकर समझाओ कि मोहम्मद और उसके साथी आखिर हमारे ही हसब नसब के, हमारे ही कौम के लोग हैं। आखिर कुरैश से बड़ा गहरा ताल्लुक बनु हाशिम का है। ये लोग हमारे ही भाई भतीजे हैं, ये लोग हमारे ही अजीज व अकारिब हैं। अगर जंग होगी हम हमला करेंगे, खून रेजी होगी तो हम अपना ही खून बहाएंगे, अपने ही लोगों को जख्मी करेंगे, अपनी ही नस्ल को खत्म करेंगे, अपनी ही खेती को उजाड़ेंगे, अपना ही बाग वीरान करेंगे, अपना ही गुलशन पामाल करेंगे। ये बात उतबा बिन रबिया के दिल पर असर करती है। उतबा फहम व फरासत में सबसे बेहतर है, उतबा बहादुरी में सबसे आगे है, उतबा सालारी और माल
دولت میں آگے ہے، عتبہ کا بڑا اثر ہے، مگر عتبہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مشکل یہ ہے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمان ہو چکا ہے، اور ابو جہل کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ ابو حذیفہ سرکار دو عالم کے ساتھ شامل ہے، پھر بھی عتبہ حکیم کے سمجھانے پر ابو جہل کے پاس آتا ہے اور اس کو سمجھانے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ اگر حکیم کے کہنے کے مطابق عتبہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا، ابو جہل کے دل پر عتبہ کی یہ تقریر دل پذیر اثر کر جاتی، اگر ابو جہل ایک فاش غلطی نہ کرتا تو شاید دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، مگر فلک پیر کو کچھ اور منظور تھا۔ خالق کائنات ایک فیصلہ کر چکا تھا اور کتاب لوح محفوظ پر ایک تحریر ابھر چکی تھی۔ ہم چلتے ہیں شاہنامہ اسلام کے اسی منظر پر کہ جہاں عتبہ حکیم کے کہنے کے مطابق ابو جہل کو سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں پر لشکر کشی مت کرو، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ ابو سفیان بھی اس دوران پیغام بھیج چکا ہے کہ ہمارا سامان تجارت اور قافلہ بخیریت مکہ پہنچ چکا ہے، اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کو بھی بزدلی کا طعنہ دے چکا ہے ابو جہل۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ کو ابو جہل کیا جواب دیتا ہے۔ حکیم اٹھ کر یہاں سے خیمہ ابو جہل پر آیا تو بحر جنگ اس کو تیر پھیلاتے ہوئے پایا، سمجھایا اونچ نیچ اس کو لیا پھر نام عتبہ کا، بڑے لطف اور نرمی سے دیا پیغام عتبہ کا، کہا اس قتل و خون ریزی کا آخر کیا نتیجہ ہے کہ عبداللہ کا بیٹا تمہارا بھی بھتیجا ہے، لڑائی میں ہماری فتح ہوگی پھر بھی کیا ہوگا کہ دامن سر بسر خون عزیزاں سے بھرا ہوگا۔ ابو جہل اور راہ راست پر آ جائے ناممکن، جہنم سے قدم کافر کا ہٹنے پائے ناممکن۔ یہ باتیں سنتے ہی ظالم کے نتنوں سے دھواں نکلا، یکایک فتنہ بن کر ناریے آتش زباں نکلا، پکارا ہے قریش ہے لات و عزا کے پرستارو، سپاہ سالار عتبہ ہو گیا نامرد ہے یارو۔ یہاں تک آ کے اب پہلو تہی کرتا ہے لڑنے سے، محمد کو مقابل دیکھ کر ڈرتا ہے لڑنے سے، سمجھ جاؤ کہ بے معنی نہیں خوف و خطر اس کا، مسلمانوں میں شامل بو حذیفہ ہے پسر اس کا، دل عتبہ میں اس کے قتل کا خطرہ سمایا ہے کہ وہ بھی آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے۔ رخ عتبہ کو دیکھو چھا گئی ہے کس قدر زردی، اسے کہتے ہیں نامردی، اسے کہتے ہیں نامردی۔ اگر عتبہ نے ہمت ہار دی ہے ہار دینے دو، اگر دیتا ہے دم تم کو سپاہ سالار دینے دو، اسے کہہ دو پہن لے چوڑیاں تلوار رہنے دے، مگر مردوں کو اپنے عزم کا مختار رہنے دے۔ ہم اس گرمی کے موسم میں کہاں سے چل کر آئے ہیں، یہ سارا لاو لشکر اس جگہ پہنچا کے آئے ہیں، یہ دن ہم نے کفے افسوس ملنے کو نہیں کاٹے، یہ کالے کوس واپس لوٹ چلنے کو نہیں کاٹے، بڑی مشکل سے ہم نے منزل مقصود پائی ہے، ہماری منزل مقصود خنجر آزمائی ہے۔ یہ بچ کر جان پائیں آج دشمن دیوتاؤں کے، یہ بندے ایک خدا کے ہیں مخالف سب خداؤں کے، تمہارے دین کے دشمن کھڑے ہیں سامنے یارو، اٹھو تیار ہو جاؤ بڑھو حملہ کرو مارو، شکار آیا ہوا ہے اب تمہارے ہاتھ، سیادو پچھاڑو ذبح کر دو باڑ، تلواروں کی دکھلا دو بجھا دو پیاس اس تشنا زمیں کی، آب خنجر سے گھٹا تیغوں کی اٹھے بجلیاں چمکیں لہو برسے، یہ سب ہیں اپنے رشتہ دار توڑو بند بند ان کا، معزز ہیں کرو نیزوں پہ رکھ کر سر بلند ان کا۔ یہ سن کر ایک طوفان آ گیا دریائے لشکر میں، نکل آئے سپاہی لیس ہو کر گھڑی بھر میں، سنا ابو جہل کا عتبہ نے تانا، جوش میں آیا کمال برہمی سے دامن حق پوش میں آیا، اٹھا شعلہ تکبر کا تدبر رہ گیا جل کر، کہا اچھا نظر آ جائے گا میدان میں چل کر، وہ بزدل کون ہے جو داغ نامردی اٹھاتا ہے، بہادر کون ہے جو سب سے پہلے سر کٹاتا ہے۔ یہ کہہ کر ہو گیا عتبہ تیار لڑنے مرنے کو، غریبوں بے گناہوں کے لہو میں ہاتھ بھرنے کو، سواروں نے پیادوں نے سنبھالے برچیاں بھالے، سروں پر خود پہنے اور چہروں پر جھلم ڈالے، اٹھا بانگے دہل کے شور سے کفار کا لشکر، سجا کر جسم پر شمشیر و تیرو نیزہ و خنجر، انانیت کا دم بھرنے لگے ڈھول اور نقارے، صدائے طبل سے تھرا اٹھے دشت و جبل سارے،
درندے خوف کھا کر جا چھپے تاریک غاروں میں، ہوا ایک حشر برپا جاگ اٹھے مردے مزاروں میں، چلے جب جنگ کو قرشی جمع تیار ہو کر، ستارے ڈر کے مارے سو گئے بیدار ہو کر، یہ منظر دیکھ کر چہرہ قمر کا پڑ گیا پیلا کہ ابھرا داغ بن کر ادوت القصوا کا یہ ٹیلا، فلک نے ایک غبار نور ہر جانب بکھیرا تھا، مگر ٹیلے کے سائے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، افق کے رخ پہ چھوٹے جس طرح پردہ گھٹاؤں کا، ہوا تھا اس طرح قائم یہاں لشکر بلاؤں کا، فرشتوں کو نئے احکام بخشے رب عزت نے، کمر کس کس کے باندھی کار پردازان قدرت نے، فلک پر سے اڑا رنگے قمر، آہستہ آہستہ ہویدا ہو چلا نور سحر، آہستہ آہستہ جبین پاک اٹھی سجدے سے، چمکی برق طور آخر، ہوا روئے زمیں پر صبح صادق کا ظہور آخر، مصلی سے اٹھا ہادی جگایا جانثاروں کو، خدا کے سامنے حاضر کیا طاعت گزاروں کو، صدائے نغمہ توحید گونج اٹھی فضاؤں میں، وہی رفتہ روانی آ گئی ساکن ہواؤں میں، ادا کر لی نماز صبح اسلامی جماعت نے، تو رخ میدان کی جانب کیا فخر رسالت نے، لبے موجز نما نے فتح و نصرت کی بشارت دی، شہادت کے طلبگاروں کو جنت کی بشارت دی، بتایا دشمنان دین حق کا نام لے لے کر کہ مٹ جائیں گے سب تیغ فنا کا جام لے لے کر، یہ شیبہ بن ربیعہ کا ہے یہ زما کا مقتل ہے، امیہ کا یہ مدفن اور یہ عتبہ کا مقتل ہے، یہ لے جائیں گے حسرت ہی دل ناپاک کے اندر، ابو جہل اس جگہ لوٹے گا خون و خاک کے اندر، جو کثرت آج قلت کو مٹا دینے کی طالب ہے، اسے معلوم ہو جائے گا حق باطل پہ غالب ہے، بجز حسرت یہ ظالم حملہ آور کچھ نہ پائیں گے، جہاں سے آج داغ روح سیاہی لے کے جائیں گے، نہ دولت کام آئے گی نہ شوکت کام آئے گی، فقط ایمان کام آئے گا، وحدت کام آئے گی، یہ باتیں کہہ کے ہادی نے دعائے خیر فرمائی، صحابہ کی جماعت کو دیا اذن سفر آئی، مجاہد عشق کو مختار کر کے مرنے جینے پر، مثالے کوہ آہن ڈٹ گئے مٹی کے سینے پر، سرے راہ شہادت سر بلندوں نے صفیں باندھی، خدا کا حق ادا کرنے کو بندوں نے صفیں باندھی، یہ ایک مسجود کے ساجد، یہ ایک مطلوب کے طالب، یہ ایک معبود کے عابد، یہ ایک محبوب کے طالب، نہ ملک و مال کی دھن میں نہ عز و جاہ کی خاطر، فقط اسلام کی خاطر، فقط اللہ کی خاطر، خیال مرگ کر سکتا نہ تھا ہرگز ملول ان کو، کہ بہرے جنگ لائے تھے صداقت کے اصول ان کو، نہ ذاتی رنج تھا کوئی نہ کینہ ان کے سینوں میں، صفائے قلب تھی مانند آئینہ جبینوں میں، نہ کوئی زام باطل تھا نہ کوئی جوش ہنگامی، نہ فکر کامیابی تھی نہ ذکر خوف ناکامی، نہ کثرت کی کوئی پرواہ نہ تھا قلت کا غم ان کو، نہ کچھ اندیشہ پستو بلندو بیش و کم ان کو، نہتے تھے مگر تسکین و اطمینان رکھتے تھے، کہ ساما پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے تھے، یہ چند افراد عالی حوصلہ عابد تھے زاہد تھے، یہی تھے ہاں یہی اسلام کے سچے مجاہد تھے، مجاہد تھے کہ جوش و ضبط کی خاموش تصویریں، مجاہد تھے کہ دین اللہ افواجن کی تفسیریں، چلے آئے تھے مسجد کے نمازی، آج میدان میں صفیں باندھے کھڑے تھے جن کے غازی، آج میدان میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، سحر کے دیکھ کر آثار تاریکی بھی گھبرائی، سمٹ کر ایک بدلی بن گئی اور شرق پر چھائی، نظر آئی اسی میں رات کو اپنی ظفر مندی، کہ ہو جائے کسی صورت سحر کے گھر کی دربندی، دھواں اٹھا کے روکے شعلہ ہائے نور کا رستہ، درے خاور پہ بیٹھا لے کے زنگی فوج کا دستہ، مقدر ہو کے ظلمت نے
ضیا کو روکنا چاہا، غبار دودھ نے موجے صبا کو روکنا چاہا، مرض نے تند خو ہو کر دوا کو روکنا چاہا، شفا کے روبرو ہو کر شفا کو روکنا چاہا، خس و خاشاک نے سیل فنا کو روکنا چاہا، دل ناپاک نے نور خدا کو روکنا چاہا، اندھیرے نے کوئی صورت نہ دیکھی سر چھپانے کی، تو کی ایک آخری کوشش اجالے کو دبانے کی، افق پر گھر گئے بادل حصارے آہنی بن کر، کہ سورج کیا نہ آنے پائے گی کوئی کرن چھن کر، ہوا تھرا گئی ظلمات کے ان خانہ زادوں سے، کہ جس پرخاش کچھ ظاہر نہ تھا ان کے ارادوں سے، ازل سے کر رہا ہے زور باطل اپنی تدبیریں، مگر روکے سے رکتی ہیں کہیں قدرت کی تقدیریں، اندھیری رات اپنے خاتمے پر مکر کرتی ہے، ہمیشہ ابر کے پردوں میں اپنا رنگ بھرتی ہے، افق پر جمع ہو جاتے ہیں یہ آفت کے پر کالے، سیاہ کاری کو رنگی فکرتوں سے ڈھانپنے والے، مگر ہر صبح ان کو مکر کی پاداش ملتی ہے، اندھیرے کو اجالے سے شکست فاش ملتی ہے، ہوئی اب روشنی بھی فرض ادا کرنے پر آمادہ، لپیٹا عابد مشرق نے اٹھ کر اپنا سجادہ، دریچہ کھول کر خورشید عالم تاب نے جھانکا، کنکھیوں سے لیا کچھ جائزہ ظلمت کے ساما کا، سیاہ بادل کی جرت دیکھ کر تیور پہ بل آیا، اٹھایا تازیانہ برق کا باہر نکل آیا، عظیمت کے لیے کیا مال ہے پتھر حصاروں کے، غبارے راہ سے کب رکتے ہیں رستے شاہ سواروں کے، اٹھا خورشید جب آمادے جنگو جدل ہو کر، گری ظلمت پہ برق نور پیغام اجل ہو کر، پرے کرنوں کے تیروں کی طرح پر جوڑ کر نکلے، یہ برچھے ابر کی ڈھالوں کے سینے توڑ کر نکلے، جلا ڈالا کہیں تابش سے ان کالی بلاؤں کو، کہیں کلے پکڑ کر چیر ڈالا اژدہاؤں کو، بہت پرہول تھا یہ آخری منبع فسادوں کا، کہ جمگھٹ تھا طلسماتی سواروں کا پیادوں کا، جہاں بادل سحر پر جال پھیلانے کو آئے تھے، جہاں افریت سورج کے نگل جانے کو آئے تھے، نظر آئیں وہاں اب خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں، چھری سے کاٹ دی ہوں جس طرح تربوز کی قاشیں، ہوا ظلمت کا بیڑا غرق بحرے نامرادی میں، لہو کی ندیاں سی بہ گئیں مشرق کی وادی میں، نماز عید کی خاطر نہا کر باوضو ہو کر، سحر اس خون کے دریا سے نکلی سرخ روح ہو کر، ادھر روشن ہوئی روئے نبی سے بدر کی وادی، ادھر پائی شہ خاور نے دام شب سے آزادی، بیاباں کے عظیم الشان منظر سے اٹھے پردے، کہ جیسے قلب میں کوئی فرشتہ معرفت بھر دے، ہوئی جب روشنی تو آسماں والوں نے کیا دیکھا، زمیں پر نور و ظلمت کا نرالا مارکا دیکھا، کھڑی تھی ایک مٹھی بھر جماعت حق پسندوں کی، بھری دنیا سے منہ موڑے ہوئے دیندار بندوں کی، نہتے بے سر و سامان بھوکے اور تھکے ہارے، کہ مل کر 313 جوانوں پیر تھے سارے، کٹی تھی زندگی جن کی ریاضت میں عبادت میں، شہادت کے لیے آئے تھے میدان شہادت میں، پتا دیتی تھی ان کی خاک ساری سر بلندی کا، نگاہوں میں مرقع تھا دلوں کی درد مندی کا، یہ آئے تھے کہ شمع دین حق کا بول بالا ہو، پتنگے جل بجھیں لیکن اندھیرے میں اجالا ہو، یہ مرگ و زندگی میں فیصلہ کرنے کو آئے تھے، جوان مردوں کی صورت مارنے مرنے کو آئے تھے، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، صفے باندھے کھڑی تھی یہ جماعت ضبط کامل سے، یکایک ایک سیاہ آندھی اٹھی مد مقابل سے، امٹتی دوڑتی اٹھتی ہوئی بڑھتی ہوئی آندھی، زمین پر پھیلتی افلاک پر چڑھتی ہوئی آندھی، ہوا پر اڑ کے جانا چاہتی تھی پرغضب مٹی، فلک کا منہ چڑھانا چاہتی تھی بے ادب مٹی، نہائش بر میں ڈھولوں کی دھما دھم دف کی دف دف تھی، مغلظ گالیاں تھی شور تھا
کتوں کی اف اف تھی، انانیت کے نعرے اشتروں کی بلبلاہٹ تھی، صدائے طبل میں بھونچال کی سی گڑ گڑاہٹ تھی، سماعت پاش لہجے فتنہ زا رفتار گھوڑوں کی، مسلح شہ سواروں کی ڈپٹ فنکار کوڑوں کی۔ زمین سے آسماں تک گونج اٹھی ناپاک آوازیں، ڈرانی خوفزا پرہول ہیبت ناک آوازیں، فرشتے سن رہے تھے یہ صدائیں، گوشے حیراں سے عجب بولی تھی جو انسان نے سیکھی تھی شیطاں سے، کیا جب چاک مقراض ہوا نے گرد کا پردہ، اٹھا اللہ کے ہر دشمن نامرد کا پردہ، کیا جب چاک مقراض ہوا نے گرد کا پردہ، اٹھا اللہ کے ہر دشمن نامرد کا پردہ، نظر آئے بیاباں میں وہ غولان بیابانی کہ جن کی وضع سے شرمندہ تھا ملبوس انسانی، وہ سر جو ایک اللہ کے مقابل سر کشیدہ تھے مگر سنگی بتوں کے آستانوں پر خمیدہ تھے، وہی سر جو سراسر ناز و نخوت کے تھے گہوارے، ہلا سکتے نہ تھے شانے بھی جن کو بوجھ کے مارے، جبینوں پر شکن ڈالے ہوئے خوف آفریں چہرے، نحس چہرے غضب آلود چہرے، خشمگیں چہرے، وہ آنکھیں ہاں وہ آتش ریز آنکھیں، شعلہ بار آنکھیں، وہ تیروں سے زیادہ تند پوری 2000 آنکھیں، وہی گندے دہن بدگوئی و الزام کے عادی، دروغ و تان و دل آزاری و دشنام کے عادی، قسم کھا کھا کے جھوٹے عہد و پیما باندھنے والے، خدا پر مصطفیٰ پر لاکھ بہتاں باندھنے والے، وہ دستے چیرہ دستالودہ خونے زیر دستہ میں نہ کرتے تھے جو اسلحہ امتیاز انسان و حیواں میں، وہ دستے چیرہ دستالودہ خونے زیر دستہ میں نہ کرتے تھے جو اسلحہ امتیاز انسان و حیواں میں، یتیموں اور بیواؤں کی دولت چھیننے والے، سگے باپوں سگی ماؤں کی عزت چھیننے والے، وہ سرکش گردنیں اکڑی ہوئی اکڑے ہوئے سینے، ذرا کے حلقائے تنگ میں جکڑے ہوئے سینے، وہ سینے جن کے اندر گندگی پنہا تھی کینے کی، پتا دیتی تھی جن کے باطنوں کا بو پسینے کی، وہ سینے جن کے اندر دل تھے لیکن سخت پتھر دل، بہت بے درد ظالم دل، بہت بے رحم کافر دل، وہ گھٹنے جو ہمیشہ قتل کرنے ہی کو جھکتے تھے، کسی مظلوم کی چھاتی پہ دھرنے ہی کو جھکتے تھے، وہی کجرو قدم جو رہزنوں کی چال چلتے تھے، بدی کی راہ میں شیطان سے آگے نکلتے تھے، وہ جن کی زندگی گزری تھی انسانی لہو پیتے، لباس آدمی میں سانپ بچھو بھیڑ یہ چیتے، وہ سب کے سب جنہیں حاصل تھا اعزاز رئیسانہ، خدا سے دشمنی اور قیصر و کسرا سے یارانہ، وہ سب کے سب رسول اللہ کے مانے ہوئے دشمن، پرانے مدعی اور جانے پہچانے ہوئے دشمن، تعدی کے جگر گوشے، بدی کی آنکھ کے تارے، وہی اس حملہ آور فوج کے سردار تھے سارے، غرور و تمکنت کی شان دکھلاتے ہوئے آئے، اکڑتے بنتے تنتے پیچ بل کھاتے ہوئے آئے، سواروں کے پرے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے نکلے، پیادے دشت کی چھاتی کو دہلاتے ہوئے نکلے، زمین کا سینہ ان کی چال سے شق ہوتا جاتا تھا، فلک کا رنگ اس بھونچال سے فق ہوتا جاتا تھا، یہ قوت کی نمائش تھی، یہ کثرت کا دکھاوا تھا، خدا کے ملک پر شیطان کے بندوں کا دھاوا تھا، یہ لشکر گرز اٹھائے برچھیاں تولے ہوئے نکلا، علم کی شکل میں شیطان پر کھولے ہوئے نکلا، اٹے تھے سر بسر چارائی نے گردے قدورت میں، چمکتی تھی غضب کی بجلیاں اس ابر ظلمت میں، یہ ظلمت ادوت القصوا کے ٹیلے سے نکل آئی، گھٹا شبرنگ ڈھالوں کی زمین بدر پر چھائی، نہ تھی لیکن خبر ان بد سرشتوں بد نہادوں کو کہ اندیکھا خدا بھی دیکھتا ہے ان ارادوں کو۔ شاہ نامہ اسلام ایک ایسے راستے پر گامزن ہو چکا ہے اور ایک ایسا سنگین پرہول اور خوفناک موڑ کاٹنے والا ہے کہ جس کے آگے گھاٹی ہے کہ جو فنا کی طرف لے جاتی ہے، کہ جس کے آگے گھاٹی ہے جو مٹنے کی طرف لے جاتی ہے، کہ جس کے آگے گھاٹی ہے جو بے نام و نشان کر سکتی ہے، کہ جس کے آگے گھاٹی ہے جو ایک ایک فرد کو خاک و خون میں نہلا سکتی ہے۔ مگر کیا فنا کی یہ گھاٹی ان 313 مجاہدوں کا مقدر بن سکی؟ مگر کیا
فنا کی یہ گھاٹی ان کے نام و نمود کو ختم کر سکی، مگر کیا فنا کی یہ گھاٹی ان کے نعرے کو دبا سکی، مگر کیا فنا کی یہ گھاٹی ان کے پھریرے کو نیچے کر سکی، مگر کیا فنا کی یہ گھاٹی انہیں شکست فاش کا پیغام دے سکی۔ شاہ نامہ اسلام تاریخ کے دوش پر اپنا سفر کر رہا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز اس سفر سے آگے منزل کی جانب گامزن ہوں گے اور دیکھتے ہیں کہ مارکہ بدر کیسے شروع ہوتا ہے، سردار عتبہ بن ربیعہ آغاز کیسے کرتا ہے، عتبہ کے مقابل کون نکلتا ہے۔ عتبہ کے ساتھ شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، ایک بھائی ہے، ایک بیٹا ہے، تینوں عرب کے نامور شمشیر زن ہیں، پہلوان ہیں، شاہ سوار ہیں، قریشی فوج کی عزت ہیں اور آبرو ہیں۔ ادھر سے کون نکلتا ہے؟ سرکار دو عالم کس کو اجازت دیتے ہیں؟ یہ جو خود میں لپٹے ہوئے ہیں، یہ جو چار آئینے سجائے ہوئے ہیں، یہ جو زرہ میں اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، جن کے سپر بھی اعلیٰ ہے، جن کی تلوار بھی اعلیٰ ہے، جن کا ارادہ بھی بلند ہے، جن کو زام بھی ہے، یہ جیتتے ہیں کہ وہ جن کے پاس نہ ڈھنگ کی تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ ہتھیار ہیں، نہ طاقت ہیں، جو روزے دار ہیں۔ عین عالم رمضان ہے، چشم فلک کل کیا نظارہ دکھاتی ہے۔ کل میدان بدر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔